सब हो रहा है कि देखो हमारी डॉक्टर साहब तक जाना की कॅमेरा मोठी माणुसकी जगामध्ये कुठे भेटणार नाही. तर मी त्यांना सांगितलं की भारतामध्ये सर्व लोक सुखी समृद्धाने राहो आणि ज्या गोष्टीचा आपण सर्वजण चर्चा करत आहात, ज्या गोष्टीसाठी आचारसंहिता लावलेली आहे ते गोष्ट पहिले भारतातून निघून गेली पाहिजे म्हणून मी त्यांना ती दुवा केलेली आहे. अजून शेवटचा एक मिनिट घेणार शाकीर भाई. तो मला पहिला भाईचारा तो आठवतो. सावित्रीबाई फुलेंच्या शाळेमध्ये पहिली मुख्याध्यापिका फातिमा शेख, तो भाईचारा आम्हाला मान्य आहे. शिवाजी महाराजांच्या अंगरक्षक तोफखाने ते सर्व मुस्लिम बांधव, तो आमचा भाईचारा आहे. भाईचारा मला अजून एक आठवतो की बाबासाहेब जेव्हा बंगाल मधून उभे राहत होते आणि संविधानामध्ये ते गेले पाहिजे, त्यांनी संविधान बनवलं पाहिजे, राजा बनण्याचा अधिकार नव्हता, परंतु एक स्त्री मग ती कुठल्या समाजाची असो ती आज राष्ट्रपती होऊ शकते. हे भारताचं संविधान आहे, ही आमची ताकद आहे आणि ही ताकद आपण वाचूया, सर्वजण वाचूया. मी जमाते इस्लामी हिंद यांना इच्छा खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो आणि ते मला बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचं धन्यवाद. सब हो रहा है कि देखो हमारी डॉक्टर साहब तक जाना की कॅमेरा तुम्ही या इथे ये करा. जेब में मीडिया में देना, अच्छा फोटो निकालो. अब हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं इलियास खान साहब, वो आपके सामने बहुत ही कम अल्फाज में बहुत अच्छी बात रखेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान. व क़ाल तआला कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. मुंबई शहर के बहुत ही रिस्पेक्टेड, बावक़ार और जिम्मेदार हमारे भाई और हमारी बहनें, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये जो लफ्ज़ सलाम है, इसके माना होते हैं अमन और सलामती के, कि ईश्वर आपको अमन और सलामती के साथ रखे, हर तरह की बुराई से, हर तरह की खराबी से, मुसीबत से आपको बचाए. ये एक ईश्वर से दुआ है कि जब हम किसी को सलाम करते हैं तो सलाम के साथ हम उसके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं और अच्छी उम्मीदें उससे रखते हैं. आज का ये जो दिन है, ये दिन ईश्वर की तरफ से है. अल्लाह ने जो ईद का दिन रखा है वो इसलिए रखा है कि सारे इंसान इस बात को याद करें कि वो सब एक खुदा के बंदे हैं और किसी इंसान को किसी इंसान पर कोई बड़ाई और कोई फजीलत हासिल नहीं है. सारी बड़ाई सिर्फ उस ईश्वर के लिए है जो इस पूरी कायनात का और पूरे संसार का पालने वाला है. तो जो ईद का दिन है, उस दिन जब ये रोजादार रास्तों से निकलते हैं तो अपनी जुबान से जो कलिमात और जो अल्फाज निकालते हैं वो यही है कि असल बड़ा वो है जो जमीन पर आदर्शों को मानता है, जो जमीन पर अपने रब का डर, उसका खौफ अपने दिल में पालता है. आइए मैं आपके सामने चंद बातें बहुत मुख्तसर अंदाज में पेश करता हूं. पहली बात तो ये कि मैंने आपके सामने कुरान के जिन आयतों को पेश किया, जिन वर्सेस को पेश किया, उसमें अल्लाह ताला ने रमजान का जिक्र किया है और ये बताया कि ये रमजान क्या है. तो रमजान के बारे में ईश्वर ने ये बात कही है कि ये रमजान का जो महीना है
یہ قرآن کے جشن کا مہینہ ہے، قرآن۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کا جو اصل سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ سارے انسانوں کے لیے مارگدرشن ہے اور انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ناٹ فار مسلم بلکہ تمام انسانوں کے لیے، ہدی للناس کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ قرآن نور، ہدایت اور روشنی پر مشتمل ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ بات قرآن نے کہی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے جو کہی ہے، جو یہاں پر آنے والے ہر آدمی کی زبان پر وہ بات تھی کہ اصل دھرم انسانیت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان انسان بنے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان انسان کیسے بنے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کے دل میں اگر ایشور کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو، اس میں ایش بھے پیدا ہو، تو پھر اس میں اعلیٰ درجے کا انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات روزوں کے مقصد میں لکھی گئی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان رکھنے والے لوگوں، اے ایشور کو ماننے والے لوگوں، تم پر روزے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ تم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ ساری انسانی خوبیوں کی بنیاد ہے۔ ایشور یہ کہتا ہے کہ جو زمین پر انسانوں کے لیے رحم دل ہے، ایشور ان کے لیے رحم دل ہے۔ ایشور یہ کہتا ہے کہ جو انسانوں میں جتنی دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، جو جتنے جیون ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو لفظ روزہ جو رمضان میں رکھا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں، روزے کے معنی ہوتے ہیں روکنا اور رکنا، اس کے معنی ہوتے ہیں سیلف کنٹرول۔ یہ روزہ ایک عام آدمی کی تربیت کرتا ہے اور اس کو یہ بیڈ ہیبٹ سے روکتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے کے ذریعے جو کوالٹیز انسان میں انکلکیٹ کی جاتی ہیں، اس میں پہلی کوالٹی یہ ہے کہ آدمی میں صبر پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، وہ اپنے غصے پہ کنٹرول پائے، وہ کسی کو گالی نہ دے، وہ کسی کا دل نہ دکھائے۔ اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی بھوکا اور پیاسا رہ کر دوسرے انسانوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے۔ اگر ایک آدمی بھوکا اور پیاسا رہے لیکن بھوک اور پیاس کے ذریعے دوسروں کا درد اس کے دل میں پیدا نہ ہو، تو وہ دراصل اس کا روزہ پورا نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جب آدمی روزہ کھولتا ہے، بریک فاسٹ کرتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، تو اس وقت اگر وہ کسی کو روزہ کھلواتا ہے کچھ کھجور دے کر، کچھ پانی دے کر، تو ایشور اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اتنا ہی پنیہ دیتا ہے جتنا کہ اس روزہ رکھنے والے کو ملا۔ تو گویا کہ روزہ رحمت کو، محبت کو، انسانیت نوازی کو اور بھوک کو، یعنی بھوک کو مٹانے کا نام روزہ ہے۔ بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے ورشب تائی نے جو بات کہی ہے کہ ہم سماج سے شراب کو روکنا چاہتے ہیں، ہم سماج سے نشے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کسی طرح کا نشہ انسان کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ 30 دن کے روزے انسان کے اندر وہ اس کے اندر کنٹرول پیدا کرتے ہیں کہ آدمی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اگر وہ روزہ دار ہو۔ پھر اس کے بعد میں دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ روزہ آدمی کے اندر جو اس کے سیکچول جو اس کے جذبات ہیں اس کو کنٹرول دیتا ہے۔ روزے میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اگر ایک روزہ دار شخص اپنی نگاہوں سے کسی عورت کی طرف بری نظر ڈالتا ہے تو اس کا روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے، روزے کا اس کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو روزہ انسان کے جو جذبات ہیں اندر کے جو دل میں، اس کو بھی صاف کرتا ہے اور آدمی کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو بھی پاکی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ روزوں کے بارے میں ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں
کہ روزہ آدمی کو ہر طرح کے نشے سے روکتا ہے، روزہ انسان کو جو سیکسول جو اس کی بہت بے لگام زندگی ہے اس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، روزہ آدمی کو غصے پہ قابو دلاتا ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے کہ روزہ انسان کو دنیا پرستی سے، میٹرلسٹک ہونے سے، مادہ پرستی سے روکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، شاید جانتے ہوں گے کہ روزے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ دراصل اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کے غریب بندوں پر مال خرچ کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں گے تو بھارت ورش میں 60,000 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں غریبوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو یہ عید کا دن کیا ہے؟ یہ عید کا دن دراصل جو ہم خوشیاں مناتے ہیں، یہ خوشیاں اس بات کی ہے کہ ایشور نے ہم کو انسانیت نوازی سکھائی، ہم کو مانو جاتی کا سبق دیا۔ ایشور نے ہم کو یہ بتایا کہ تم سب ایک ہو، اور ایشور نے ہمیں دنیا میں صحیح طریقے سے جینے کا انداز سکھایا، ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ بھائیوں، میں آپ کو جو روزے کا جو پیغام ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، یعنی آدمی ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ ایشور اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور روزہ جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے، اور اس دن جو شیاطین ہیں، جو شیطان ہیں، روزے کے اندر جکڑ دیے جاتے ہیں، اور روزے کے اندر شیاطین کو زنجیروں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ روزے کے ذریعے سے عام آدمی کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ وہ سماج سے شیطانی قوتوں کا خاتمہ کرے۔ بھائیوں، اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے، وہ ایشور سارے انسانوں کا ایشور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صرف میری آخری باتیں ہیں، 2-3 باتیں، کہ رمضان میں سب سے زیادہ جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن کا چیپٹر، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں ایشور کی جو ورسز ہے، اس کی جو آیتیں، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سارا شکر، ساری پسندیدہ، سارا جو ہے تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جب وہ ایشور سارے انسانوں کا ایشور ہے تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی سارے انسانوں کے۔ ہم نے آپ کو یہاں جو جمع کیا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہمارے وجود سے ہٹ کر ہیں، بلکہ یہ رمضان کا پیغام ہے کہ جتنے انسان ہیں ان انسانوں کو اپنا بھائی سمجھو۔ اگر ہم نے سارے انسانوں کو اپنا بھائی نہ سمجھا تو گویا ہم نے رمضان کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ بھائیو، آج اس ملک کو سب سے زیادہ انسانوں کی ضرورت ہے، اور ان انسانوں کو ڈھالنا ہم سب کا کام ہے۔ بہترین لوگ آج اس سبھا میں موجود ہیں، بہترین خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ جگر مراد آبادی نے یہ بات کہی تھی کہ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساتھی، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساتھی۔ بھائیو، آئیے ہم رمضان کے سندیش کے ذریعے ایک ایسے بھارت کو نرمان کریں، ایک ایسے بھارت کی تعمیر کریں جہاں انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو، جہاں انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ ہو، محبت ہو۔ یہ محبتوں کو بانٹنے کا نام ہے عید کا پیغام۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی کہ رمضان کا مہینہ جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے پروفٹ، دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ اپنے ایشور کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یعنی گویا کہ رمضان کے مہینے میں علم، نالج اور انسائٹ کی تعلیم دی گئی کہ دنیا میں نالج عام ہو۔ اور کس چیز کا نالج؟ اس چیز کا نالج کہ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بھائیو، آج اس موقع پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایشور نے جس سندیش کو
قرآن کی شکل میں جس کے معنی ہوتے ہیں، وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، ساری انسانیت کو مارگدرشن کیا ہے، جو رمضان کے اندر اتاری گئی ہے. آپ اسے صرف مسلمانوں کی کتاب نہ سمجھیں، یہ سارے انسانوں کی کتاب ہے، اور ہم ان کو سمجھیں اور دنیا میں جہاں جہاں نیکی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں. آج ہمارے دیش کو دراصل اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک جگہ آئیں اور ایک دوسرے کے خیالات کو جانیں، ایک دوسرے کے وچار اور ایک دوسرے کے چیزوں کو سمجھیں. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم ایک اعلیٰ درجے کے بھارت کی تشکیل کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ جیسے لوگ بھارت کا نمک ہے. آپ کی ذات سے جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں وہ بھارت کی آبرو ہے، وہ بھارت کی عزت اور اس کا وقار ہے. عید کے موقع پر میں بھارت کے اس وقار کو سلام کرتا ہوں اور انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جب تک اس بھارت میں موجود رہیں گے، جو عید کا پیغام ہے وہ ان کے ذریعے انسانوں کے سامنے پہنچتا رہے گا. یہی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس موقع پر رکھی ہے. میں اللہ سے، ایشور سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی فتنوں سے بچائیں، ہمارے ملک سے نفرت کے زہر کو ختم کریں. یہاں پر بسنے والے انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار آنے والے الیکشن میں جو یہ انتخابات پورے دیش میں ہو رہے ہیں، ان انتخابات کے ذریعے پروردگار اس ملک کے اندر ایک ایسی حکومت کو قائم ہونے کا موقع دے جو حکومت بھارت کے دلوں کو جوڑے اور جو اس بھارت کو پوری دنیا میں انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی مثال بنا دے، جو بھارت کی آزادی کے مقصد کو پورا کریں. بھائیو، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے ایشور کے سامنے پرارتھنا کے طور پر رکھی اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. اب میں یہ پروگرام اپنا ختم ہوتا ہے. 2 منٹ آپ رکیے. ہمارے دوست مظفر انصاری ووٹ آف تھینکس کریں گے. اس کے بعد 2 چیزیں اور کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پر آپ سب کے لیے، آپ سب کے احترام میں یہ عید ملن کا کھانا، ہاں ویج بھی ہے، نان ویج بھی ہے، اور عید کی جو خاص ڈش ہوتی ہے شیر خورما، اس کا بھی انتظام کیا ہے. ہم کو خوشی اور یہ پروگرام اپنے اختتام کو تبھی پہنچے گا جب آپ میں سے ہر شخص اس کھانے کا فائدہ اٹھائے گا، اس کھانے کی لذت کا فائدہ اٹھائے گا، تب ہم کو اطمینان ہوگا. اور ایک دوسری چیز جو ہماری بہن عظمیٰ نائید نے کہا کہ وہ بہت ہی عورتوں میں امپاورمنٹ کا کام کرتی ہے، بہت ہی ایکٹیو ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام اگر ہر ایریا میں ہو اور سب لوگ مل کے کرے تو شاید ہم اپنے دیش کا ماحول بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو مظفر انصاری صاحب ووٹ آف تھینکس کریں گے. کھانے کا